मुसलमान अपने दूसरे भाइयों की हिफाजत करता है। एक ज़माना लग गया, आज हम करोड़ों नहीं करोड़ों के करोड़ों में मुसलमान हैं, मगर जलसा जुलूस उलमा मसाजिद मदारिस सब कुछ मौजूद है, मगर हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। हम अपनी मर्जी के खादिम और गुलाम बन चुके हैं। नतीजे में क्या निकला? ईमानी बरकतें हमारे घरों से चली गई। मुसलमान सारी दुनिया में मारा काटा और बदनाम हो रहा है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील कौम आज हमें लोग कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं थे। आप देख रहे हैं कि मेरे नूर पे बहुत सारे खुतबा शोरा उलमा बैठे हैं। ये वो शख्सियतें हैं जिनकी ज़िंदगी का एक एक सेकंड हमारी तबलीग के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी दुनियावी व उखरवी भलाई के लिए जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने मस्जिद में 5-10 हज़ार रुपया लेकर भी अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा नमाज पढ़ने के साथ साथ, खिताब के साथ साथ, तबलीग के साथ साथ, इनकी कोशिश होती है कि कौम का हर बच्चा उनकी दुनिया बन जाए, उनकी आखिरत भी तबाही से बच जाए। जलसा आपने बड़ा अच्छा सजाया, कहीं से कोई कमी समझ में नहीं आई। काश मेरी गुफ्तगू कुछ देर पहले आपने कराई होती तो शायद आपको दिल पे हाथ रख के मैं सोचने पर मजबूर करता कि यकीनन हम मुसलमानों ने अपने हाथ से अपने पैगंबर के फरमान को तोड़ा और निचोड़ा है। हमने अपने नबी के कानून को घर से निकाला है। हमारी बच्चियों ने गैरों की बच्चियों की जिंदगी को देखकर उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालकर अपने ईमान और मुआशरे को तबाह किया है। हम मुसलमानों में आज क्या रह गया है? सिर्फ सादा कलिमा बचा हुआ है। उस कलमे में हुस्न जिन चीजों से होना चाहिए था वो आज हमारे यहाँ है नहीं। गौसे आजम का नारा लगाना और जलसा और जुलूस करना बड़ा आसान काम है। गौसे पाक का टेक चढ़ाना, खिचड़ा और मलीदा बनाना, महफिल में मुसव्वी रज़ा मिसबाही को बुलाना बहुत आसान काम है, मगर गौसे आजम की जिंदगी पर बच्चों को गौर करके उस पर अमल करने की दावत देना बहुत मुश्किल काम है। गौसे आजम के किरदार पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम है। सरकार गौसे आजम की जिंदगी में सिर्फ करामतें नहीं थी। अल्लामा मुस्तफिजुर रहमान साहब से बड़ी अच्छी तकरीर आपने सरकार गौसे आजम पे समाअत की है। मेरे पास वक्त की काफी कमी है। मैं चाहूंगा कि इस बचे खुचे टाइम को ज्यादातर किसी न किसी नुक्ते नजर से इस्लाही पहलू को इख्तियार करके आप तक चंद पैगामात पहुंचा दूं। सरकार गौसे पाक की जिंदगी का कुछ हिस्सा जहां तक मेरी समझ में आए मैं आप तक पहुंचाऊंगा। गौसे पाक की जिंदगी में करामतें बाद में हम सुने। सरकार गौसे पाक के बचपने से आपकी उम्र के आखिरी हिस्से तक की जिंदगी का अगर सरसरी तौर पे जायजा लिया जाए तो गौसे आजम सिर्फ साहिब करामत वली का नाम नहीं, एक जबरदस्त आलिम दीन का नाम सरकार गौसे आजम है। सरकार गौसे आजम सिर्फ साहिब करामत वली का नाम नहीं बल्कि साहिब तकरीर एक आलिम दीन का भी नाम है। आज हमारी मस्जिदों को इमाम अगर तकरीर करे तो इनकी इज्जत मेरी निगाहों में बिल्कुल नहीं। हमारे कोई खतीब बाहर से आ जाए उनको हम सिर्फ मौलवी समझते हैं, मगर मौलवी यही सबसे बड़े वली भी होते हैं। पीराने पीर जो सबसे बड़े पीर है हमारे गौसे आजम, वो एक आलिम भी थे और पीर भी थे, मगर हमने अपने समाज को किस तरीके से आज इतना गंदा किया है। आपके यहाँ का माहौल क्या है मुझे नहीं पता, मगर चले जाइए आप कलकत्ता में, चले जाइए आप बेंगलोर में, देख लीजिए आप मुंबई में, बड़े बड़े कैपिटल सिटीज में आप मुताला कीजिए, वहां पता चलेगा जिसके हाथ में 5 अंगुली में 5 अंगूठियां होगी वही सबसे बड़ा पीर कहा जाता है। एक एक हाथ दाढ़ी जिनकी हो वही सबसे बड़ा पीर कहा जाता है। जिनको जो जुब्बा पहन के कई महीने से जो नहाया नहीं, जो जिनको कुल्ला किए हुए अभी 1 महीने से ऊपर हो गए, जिनके दांत गंदे, कपड़े गंदे, चेहरा गंदा, जो कई साल से नमाज नहीं पढ़ा है, बस दाढ़ी बढ़ गई, टोपी लग गई, जुब्बा सज गया, अब असा लिया है, समाज में घुसा है, पीर साहब बनकर घूम रहा है। ये वो पीर नहीं, ये अल्लाह के वली बाद में होंगे। अल्लाह
के वली सबसे बड़े कौन होते हैं? जो आपकी मस्जिदों में 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, वो अल्लाह के वली हैं। जो आपके मकतब में आपके बच्चों को अली पाता पढ़ाते हैं, वो अल्लाह के वली है। सरकार इमाम शाफई फरमाते हैं, एक आलिम अगर अल्लाह का वली न हो तो वे जमीन पर कोई अल्लाह का वली न होगा। वली होने के लिए इल्म का होना, वली होने के लिए शरीयत पे अमल करने वाला होना, ये शर्त है। ये नहीं कि मैं तो अजमेर में फजर पढ़ता हूँ, बगदाद में जोहर पढ़ता हूँ, मगरिब और इशा मदीने में पढ़ता हूँ। ऐसा कहने वाला कोई हो तो उनकी विलायत मशकूक इस जमाने में मानी जाएगी। जो हमारी निगाहों के सामने नमाज पढ़ेंगे, उनके लिए हम उनके लिए इज्जत के दस्तरखान बिछाए। जो हमारे सामने शरीयत पे अमल करके दूसरों को शरीयत पे अमल करने का पैगाम देंगे, वो सबसे बड़े वली है। मेरी बात तवील न हो जाए, मैं गौसे पाक के हवाले से आप तक बताना चाह रहा हूँ। सरकार गौसे पाक कोई मामूली शख्सियत नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जिंदगी भर मुर्दों को जिंदा फरमाया है। ये कौन वली है? ये वही है जिस एक नौजवान जो रास्ते से गुजर रहा है, दिन में पूरा दिन भूख और प्यास की शिद्दत जब गालिब आई, शाम के वक्त एक नौजवान दरख्त के किनारे बैठा है, भूख का एहसास हुआ, बहता पानी में एक सेब देखता है, ख्वाहिश हुई, भूख की शिद्दत गालिब है, सेब सामने है, आपने उठाया, सेब खा लिया, पानी पी लिया। थोड़ी देर के बाद नमाज मगरिब का वक्त हुआ। जैसे ही अल्लाहु अकबर कहते हुए मगरिब की नमाज की नीयत बांधा है नौजवान, दिल में एहसास पैदा हुआ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मगर मैंने बगैर इजाजत एक सेब क्यों खा लिया। जरा वो मुसलमान गौर से सुने, जो आज किसी का सामान हो हड़प लेना आसान समझते हैं। वो ये समझते हैं कि माल आना चाहिए चाहे जिस रास्ते से आए, पैसा आना चाहिए चाहे जिस रास्ते से आए, दौलत बैंक में जमा हो जाए चाहे जिस रास्ते से हो, करोड़पति में मेरी गिनती हो जाए। उन नौजवानों को गौर करना चाहिए, अगर उनके पास रित्ती भर भी ईमान की खुशबू बची है तो उनको याद रखना चाहिए कि अगर इस दुनिया में बच गया है तो बच गया है। कल मैदान क़यामत में अल्लाह उस इंसान को जिसने किसी एक आदमी का कोई छोटा भी सामान बगैर इजाजत अगर हड़पा है, चोरी किया है, ठगी किया है, बेईमानी किया है, किसी तरीके से ले लिया है और खा लिया है, उन हराम खोरों को गौर करना चाहिए। उनको उनकी हराम खोरी की वजह से कल मैदान क़यामत में अल्लाह उस इंसान को जलील करेगा। चाहे वो 50 साल से गौसे आजम का नारा लगाता हो, चाहे वो 50,000 साल तक नमाज पढ़ा हो, मगर हराम खोरी का बदला उसे कल चुकाना पड़ेगा। उसको उसकी हराम खोरी के बदले पनिशमेंट मिल ही जाएगा। वो नौजवान जो यहाँ हराम खोरी करता है हमारे समाज में, आज आप देखिए आदमी दलाली के नाम पे, दलाली का एक ऐसा मुहावरा, एक ऐसा जुमला आम हो गया है। मालूम पड़ता है कोई IAS ऑफिसर की बात हो रही है, कोई बोलता है कि आप कौन सा काम करते हैं मौलाना साहब, तो कहते हैं मौलाना साहब पूछते किसी को कौन सा काम है, बोला मैं दलाली करता हूँ। किस चीज की दलाली? तो कोई बोलता मैं जमीन खरीदता बेचता हूँ, मैं दुकान का सामान इधर से उधर करता हूँ। यानी दलाली करने वाला भी बोलता है कि मैं काम करता हूँ, जबकि सिरे से उनको मालूम होना चाहिए कि मजहब इस्लाम में 1 रुपया भी अगर किसी ने किसी का हराम का ले लिया है तो कल मैदान क़यामत में उस 1 रुपया के बदले उसको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सामने वो जलील होगा। अल्लाह पूछेगा कि बंदा वो 1 रुपया जो तूने किसी इंसान का, चाहे वो इंसान हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई हो दुनिया में रहने वाला, किसी का कोई माल हम ठगेंगे, कल मैदान क़यामत में इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। वो नौजवान है, नमाज में खड़ा है, दिल में ख्याल आया कि मैं तो सेब खा लिया हूँ, आज नमाज की वो रूह कहाँ चली गई? अब मैं उस तरीके से नमाज क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ जिस तरीके से नमाज में रूह हमें पहले मिला करती थी? नमाज की रूह मेरे दिल से क्यों जा रही है? नमाज खत्म होने के फौरन बाद एहसास पैदा हुआ, यहाँ तक कि आज मैं आपसे कहूँ कि सेब के बदले में आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, क्यों सेब खाया? तो हम और आप हंसी और मजाक में उड़ा देंगे, मौलाना साहब छोड़ दीजिए ना, सेब ही तो खाया है, कोई हाथ काट के आपका थोड़ी ना खाया है। यानी आज हमारे सामने ये मामूली सी गलती है, मगर जो इंसान नेक होता है, जिनको दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र होती है, जो इंसान मरने के बाद के हालात की गर्मी और शिद्दत को देख के तड़पना जानता और महसूस करता है, वो इंसान समझता है कि यहाँ बच जाएंगे, कल मैदान क़यामत में अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अब नमाज से फारिग होने के बाद सोचता है मैंने तो सेब खाया है, ये सेब आखिर किसका था? पता लगाया, बहुत मशहूर वाकया है। वाकया निगारी मेरा मकसद नहीं है, ना मैं कभी वाकया के तराजुर में मैं बातें करना सीख जानता हूँ और ना मैं मेरी दिलचस्पी ऐसी है, मगर वाकया बताकर 2-4 इस्लाही बातें आप तक पहुँचा दूं। वो नौजवान उल्टी राह वो चल दिया है, पता लगाने के लिए कि सेब कहाँ का हो सकता है।
کہا کس کا ہو سکتا ہے؟ پتہ لگاتے لگاتے بہت دور پتہ چلا کہ ایک دریا کے کنارے ایک سیب کا درخت ہے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسی درخت کا یہ سیب ہوگا. پتہ لگایا کہ اس کا مالک کون ہے, اس کا مالک کون ہے, کس کے انڈر میں یہ باغیچہ ہے. جب پتہ لگا اس کے مالک کے پاس گیا, کہا کہ جناب میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت بہتا ہوا سیب میں نے ایک کھا لیا ہے, آپ میری غلطی معاف فرما دیجئے. وہ سمجھ گیا کہ نوجوان کوئی معمولی نہیں ہو سکتا ہے جو ایک سیب کو کھا لینا, بہتے ہوئے پانی سے اٹھا کر کھا لینا عام حالات میں بھی عام بات ہے, مگر وہ شخص باغیچہ والا سمجھ گیا کہ جو اتنی چھوٹی سی غلطی کی معافی چاہتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا, ضرور وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا. جن کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ وقت کے اعتبار سے ہو وہی ایسی خواہش کرے گا کہ میری ہر غلطی دوسرے شخص معاف کر دے, تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہو تو وہاں صاف و شفاف کیریکٹر کے ساتھ میں پیش ہو جاؤں. اس حیثیت سے اس نے معافی مانگی. نوجوان کھڑا ہے, باغیچے کا مالک کہتا ہے میں تیری غلطی تب معاف کروں گا جب تجھے 12 سال کی ملازمت اختیار کرنی پڑے گی. 12 سال کی نوکری اگر کرنا میرے باغیچے میں منظور کرتے ہو تو میں تیری غلطی معاف کروں گا. کہا ٹھیک ہے, 12 سال میں خدمت کو تیار ہو. 12 سال تک نوجوان اسی گارڈن میں کام کرتا رہا, آب پاشی کرتا رہا, نگہداشت کرتا رہا. 12 سال کا پیریڈ جب کمپلیٹ ہو گیا, اب وہ پھر اپنی گزارش لے کر اس مالک کے پاس پہنچا کہ سرکار دیکھیے 12 سال ہو گئے میں آپ کے باغیچے میں خدمت کر رہا ہوں, میں جب پانی کی ضرورت تھی تب دیا, جب سیب توڑنے اور کاٹنے کی ضرورت تھی تب میں نے کیا, جس طریقے سے آپ نے رہنے اور خدمت کا حکم دیا تھا میں نے سارا کام بعینہ ہی اسی انداز سے کیا. اب میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے, میری غلطی معاف کر دیجئے. نوجوان کھڑا ہے, اپنی گزارش رکھ رہا ہے, مگر سامنے والا شخص باغیچہ کا مالک کہتا ہے میں آسانی سے تیری غلطی معاف نہیں کروں گا, آخری شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک بیٹی پل رہی ہے جو عادتاً بہت خراب ہے, جن کی آنکھ بھی جن کے پاس ان کی آنکھ بھی سلامت نہیں ہے, ہاتھ کی بھی لولی ہے, پاؤں کی لنگڑی ہے, سمجھ کی نہیں ہے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں تیری غلطی معاف کر دوں تو وہ نوجوان کو کہتا ہے کہ تجھے پہلے میری اس بیٹی سے جو لنگڑی ہے, لولی ہے, اندھی ہے, اس سے تجھے شادی کرنی ہوگی. وہ نوجوان اگر آج کا نوجوان ہوتا, ہم اگر ان سے کہتے, ہمارے مفتی صاحب قبلہ کہتے کہ تمہاری غلطی تب معاف کی جائے گی جب تم ایسی اندھی لڑکی سے شادی کرو گے. نوجوان تڑپ کے بولتا اے مولانا صاحب اپنا مشورہ اور اپنی معافی اپنے پاکٹ میں رکھیے, بھاگیے یہاں سے. ایک سیب کیا کھا لیا ہے, سر پہ چڑھ کے پیشاب کیجیے گا کیا؟ یعنی آج ہمارا کانسیپٹ یہ بنے گا, مگر جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ایٹ اینی ہاؤ اپنی غلطی کی معافی کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے. نوجوان کہا مجھے یہ بھی شرط منظور ہے. نوجوان شادی کیا, نکاح کے بعد جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا, چہرہ کھولا ہے دلہن کا, دیکھتا کیا ہے ایک حسینہ لڑکی وہاں پہ پڑی ہے, ہاتھ بھی ان کے پاس ہے, پاؤں بھی سلامت ہے, آنکھ بھی اچھی ہے. اب یہ دیکھ کر فوراً الٹے قدم بھاگا ہے, اس بزرگ کے پاس آیا ہے, کہا سر آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں ایک لنگڑی لولی لڑکی سے میں تیرا نکاح کیا ہوں, مگر وہاں حسینہ ہے, وہاں جمیلہ ہے, وہاں خوبصورت پڑی ہے, اس کے پاس ہاتھ بھی ہے, پاؤں بھی ہے, سر بھی ہے. لگتا ہے کہ آپ سے کوئی دھوکا ہوا ہے, میرے ساتھ کوئی دھوکا ہو رہا ہے, جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہ لڑکی وہاں پہ نہیں ہے, کوئی دوسری لڑکی وہاں بیٹھی ہے. بزرگ انسان کہتا ہے اے لڑکا وہی لڑکی ہے جس سے میں نے نکاح کیا ہے. وہ لنگڑی اس لیے ہے کہ وہ بیٹی میری اپنے پاؤں سے کہیں غلط جگہ کا سفر نہیں کیا ہے, وہ لولی اس لیے ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی کسی پر کبھی ظلم نہیں کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا. اپنی آنکھوں کی اندھی اس لیے وہ کہی جاتی ہے کہ اپنی آنکھ کا استعمال کسی غلط کام کے لیے وہ کبھی نہیں کیا. اب جب اتنا سنتا تھا وہ نوجوان تڑپ گیا. بزرگ کہتا ہے اے بیٹا میں نے دیکھ لیا, ایک سیب کھانے کی وجہ سے جو آپ 12 سال کی نوکری اور ملازمت کو منظور کر لیا ہو, میری بیٹی جو اندھی میں نے تجھے بتایا تھا ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر جو رضامند ہو گیا ہو, میں سمجھ گیا کہ وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا. پتہ کیا چلا ہے سرکار غوث پاک اسی دونوں یہ طبقے کے انسان جو ماں کی صورت میں جو انسان اتنی پاکیزہ ہو, پاکیزہ فکر کی ہو, اندھی اس لیے ہو کہ کبھی اپنی آنکھوں کا استعمال غلط جگہ کے لیے نہیں کیا, غلط چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, ایسی جس کی ماں ہو اور باپ اتنا نفیس طبیعت کا ہو, ایسی پاکیزہ شخصیت کا جب آپس میں تعلق ہوتا ہے, انہی تعلقات سے جو تیسرا وجود ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہی سیدنا غوث پاک کی ذات ہوتی ہے, وہی بچہ غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. یعنی پہلے ماں پاکیزہ ہوتی ہے, پہلے ماں اچھی ہو جائے پھر
बेटा अच्छा होगा। पहले बाप अच्छा हो फिर बेटा अच्छा होगा। बाप अगर चोरी करेगा तो यकीन जाने कि बेटा भी 2-4-5 साल के बाद चोर ही बनेगा, चाहे अभी MBBS की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हो। माँ अगर टीवी में रात दिन लटपट रहती हो तो याद रखे कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी औलाद भी कभी न कभी टीवी के साथ लटपट रहेगी, मोबाइल से लटपट रहेगी उसकी औलाद। मैं कहना चाहूंगा एक स्वच्छ समाज में ये जरूरी है कि सबसे पहले बाप अच्छा हो, गार्जियन अच्छा हो, समाज के वो लोग अच्छे हो जिनको देखकर बच्चे सीख जाएं। मगर यहाँ होता कहाँ ऐसा है, बेटी अलग मस्ती कर रही है, बेटा अलग मस्ती कर रहा है, माँ अलग टीवी से लगी हुई है, बाप अलग चोरी और शराब से लगा हुआ है। जो समाज में ऐसी गंदगी फैल चुकी हो, वो समाज उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा हाफिज कुरान बन जाए, वो उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा आलिम दीन बनेगा, वो उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा गौसे आजम का दीवाना बनेगा। नहीं बन सकता है गौसे आजम का दीवाना। सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगा दी जाए, सारी जमीन जायदाद बेचकर अगर आप और हम अपने ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे और हम खुद नहीं सीधे राह पे आएंगे तो हमारा बेटा पढ़ के डॉक्टर तो बनेगा मगर चोर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा मगर समाज की खिदमत की उम्मीद उनसे नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने अपने बच्चे को तरबियत नहीं दी है। हमारा बच्चा तालीम पा गया है, तरबियत अपनी माँ से नहीं पा सका, अपने बाप से नहीं पा सका, अपने समाज से पा नहीं सका। आज हमारे समाज में टीवी का कल्चर, मोबाइल का कल्चर किस तरीके से आम है। बेटी ट्यूशन के नाम पे मोबाइल लेकर घर से बाहर है, माँ टीवी के नाम पर खाना पका रही है, टीवी देख रही है। जिस घर और समाज में इस तरीके से गंदगी फैली भी हो, सीरियल पे सीरियल चल रहा हो, माँ के हाथ में एनी टाइम रिमोट हो, जो तस्वीर माँ चाहे वो रिमोट के जरिए टीवी के जरिए देख ले, जो पिक्चर देखने का मन हो, जो चैनल चलाने का मन हो, जो सीरियल देखने का मन हो, माँ जब सीरियल देखने में मस्त रहेगी और ये ख्वाहिश करेगी कि मेरी बेटी जो कॉलेज पढ़ने गई है मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, तो वो माँ ये उम्मीद छोड़ दे जरूर उसकी बेटी उसके दिए हुए मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेगी। आज बाप फख्र से सऊदी अरबिया से अपनी बेटी के लिए कीमती मोबाइल भेजता है, आज तो 30-30 हजार का मोबाइल भेज रहा है ताकि मैं अपनी बेटी की खैरियत मालूम कर सकूं। मोबाइल का सिर्फ इतना काम है कि एक आदमी अपनी बात दूसरे को पहुंचा सकता है। 1 घंटे का सफर करके जहां तक अपनी बात पहुंचानी हो वो 1 सेकेंड में अपनी बात पहुंचा दे। अमेरिका में बैठा हुआ इंसान हिंदुस्तान में बैठे हुए इंसान की खैरियत जान लेता है। ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट काम मोबाइल का है, मगर हमने उसी मोबाइल का इस्तेमाल क्या किया है। बाप सऊदी गया है, पैसे की फरावानी है, अब क्या करेगा, बेटे को अलग एंड्रॉइड सेट, बेटी को अलग एंड्रॉइड सेट, भाई को अलग मोबाइल पकड़ाया है। अब सबके हाथ में मोबाइल है, ताल्लुकात खत्म हो गए हैं, न भाई बहन से कुछ पूछता है, न भाई बहन से कुछ राब्ता करता है, न माँ बेटी से कोई गुफ्तगू करती है। सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से लथपथ है। बाप को क्या पता वो बेचारा 2 साल के बाद सऊदीया से आएगा, उनको तो यही मालूम है मैंने जिस मोबाइल को अपनी बेटी के हाथ में दिया है, मेरी बेटी मेरे दिए हुए मोबाइल का इस्तेमाल या तो मेरे से बात करने के लिए करेगी या तो वो पढ़ने और पढ़ाने के लिए करेगी। मगर जिस मोबाइल को हमने अपने बच्चों के हाथ में तालीम के फरोग के लिए पकड़ाया है, हमको नहीं मालूम हमारे बच्चे उसी मोबाइल का इस्तेमाल आज इस मॉडर्न जमाने में किस तरीके से 50,000 गलत रास्ते में कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे, ऑनलाइन तालीम के नाम पे हर घर में आज टैबलेट जा चुका है, हर घर में मोबाइल जा चुका है। उस्ताद है बैठा हुआ दिल्ली में, वहाँ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अब बाप को शौक पैदा हुआ कि मैं अपने बेटे को मोबाइल दूंगा, ऑनलाइन मेरा बेटा पढ़ेगा, शायद कुछ पढ़ लेगा। वो बाप ये उम्मीद छोड़ दे, जो बाप समझता है कि मेरा बेटा मोबाइल से पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा मोबाइल से। 5 मिनट पढ़ लेगा और 50 मिनट वो मोबाइल से गेम खेलेगा, 5 मिनट पढ़ेगा और 10-10 फ्रेंड से बात भी कर लेगा। यानी आज हमारा समाज जो तबाह हो रहा है, इस तबाहकुन समाज में सबसे ज्यादा मुज़िर जो चीज हमने अपने बच्चों को दिया है उसी चीज का नाम मोबाइल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज सबसे अच्छा समाज बन जाए तो बिला जरूरत 8 साल 10 साल की बच्चियों को, जो बच्चियां अभी 8 क्लास में पढ़ रही हैं, जो बच्चे अभी 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको मोबाइल पकड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे 10-10 घंटा किताबों में लूझे रहते हैं, आप मोबाइल पकड़ा दीजिए, वो किताबों को उठा के फेंक देगा, ताले मार के किसी गोदरेज में रख देगा। वो हमेशा मोबाइल का इस्तेमाल करेगा और बहाना बनाएगा कि अब्बा मैं मोबाइल से ही पढ़ रहा हूँ, मैं गूगल से पढ़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ। नहीं, यूट्यूब से पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि फेसबुक से फ्रेंड से बात की जाती है, व्हाट्सएप से चैटिंग होती है, व्हाट्सएप और ट्विटर से अपने नए दोस्तों को हमारे लोग बनाते हैं, हमारे बच्चे बनाते हैं। अब दोस्त बन चुका है वही दोस्त जो हमारे गैबाने में हमारी बच्ची
بچیوں نے بنایا ہے، وہی دوست ہمارے سماج کے لیے کال ہے، وہی موبائل کے ذریعے ہماری بچیاں ہمارے سماج کا ناک کٹا دیتی ہے، ہمارے بچے ہمارے سماج کا جینا دوبر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سماج کو بالکل صحیح راستے پر گامزن کریں تو یہ مضر چیز اپنے بچوں کے ہاتھوں سے چھین لے۔ نہیں ہے ضرورت 8 کلاس کی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا جائے، 10 کلاس میں پڑھنے والی بچیوں کو اس کو موبائل دیا جائے، بلکہ صرف کتاب کی لت لگائی جائے۔ بچوں کو کہا جائے کہ غوث پاک کی سیرت پڑھے، بچوں کو کہا جائے نبی پاک کی زندگی پڑھے۔ جب ہمارے بچے اولیاء الصالحین کی زندگی پڑھیں گے، پیغمبران اسلام کی زندگی پڑھیں گے، ضرور ہے ان کو شوق پیدا ہوگا۔ جس طریقے سے غوث اعظم کا بچپنا گزرا ہے، ہمارے بچے بھی اسی طریقے سے بچپنا گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نوجوان جب غوث پاک کی جوانی پڑھیں گے، ان کو بھی تمنا ان کے دل میں پیدا ہوگی کہ میں بھی اپنی جوانی کو خراب نہ کروں۔ غوث اعظم جس طریقے سے جوانی میں زندگی گزارے ہیں، ہم بھی اسی طرح جوان بن کر زندگی گزاریں گے، تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی، تب ہم اپنے سماج کو کامیاب کر پائیں گے۔ میں آپ سے یہ پہلا پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیجئے، ان کو موبائل مت دیجئے۔ ابھی سے 10 دن پہلے ایک سیٹ صاحب دلی میں رہتے ہیں، وہ سیٹ ہے، ٹھیکیدار ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 50,000 کا موبائل میں نے اپنے بیٹے کو دیا، ٹیبلیٹ دیا خرید کر آن لائن پڑھنے کے لیے۔ میرا بیٹا 8 کلاس تک بڑا اچھا پڑھتا رہا، شوق پیدا ہوا، کلاس بند ہے لاک ڈاؤن میں، آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، میں نے شوق سے 50,000 کا موبائل بیٹے کو پکڑا دیا۔ میرا بیٹا 2-4 دن آن لائن تعلیم حاصل کیا، پڑھائی کیا، 2-4 دن کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، سارا دن موبائل سے لگا رہا۔ ایک دن غصہ ہوا، اس موبائل اس ٹیبلیٹ کو اینٹ سے میں نے ٹھکوچ دیا، 50,000 کا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ نقصان آپ نے کیوں کیا؟ کہا مولانا صاحب اگر آج میں اپنے بچے کے ہاتھ سے موبائل چھین کر 50,000 کا نقصان نہیں سہتا تو میرے بچے کا مستقبل خراب ہو جاتا، اس کا فیوچر تباہ ہو جاتا۔ اس کے بہتر اور روشن مستقبل کو بچانے کے لیے میں نے اپنے 50,000 کی قربانی برداشت کر لی ہے۔ یہی فکر ہم کو بھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ ان پر نگاہیں دوڑاتے رہے کہ میری بچیاں جاتی کہاں ہے، میرے بچے جاتے کہاں ہے، میرے بچے کی شام کہاں ہوتی ہے، میرے بچے کی صبح کہاں ہوتی ہے۔ کوئی باپ آج اس زمانے میں پوچھتا نہیں ہے۔ چوراہے کے نام پہ بچیاں جا رہی ہیں، چوک کے نام پہ بچے جا رہے ہیں۔ یہ چوک چوراہے چٹی پہ جانا، ٹائم پاس کرنا، چومین کھانا۔ آج کل چومین کی دکان پہ اب دیکھیے 5 لڑکے بیٹھے چومین کھا رہے ہیں، وہاں ہماری بچیاں بھی جا کے چومین کھا رہی ہیں۔ جس سماج مسلم سماج کی بچیوں کو گھر سے پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم ہے، نکلے تو پردے کے ساتھ ورنہ نہ نکلے، وہ مسلم بچیاں آج غیروں کی بچیوں کی طرح جینس اور ٹی شرٹ کی خوراک لے کر غیروں کی بچوں کو شرمندہ کر رہی ہے۔ چومین کی دکان پہ ہماری بچیاں، کپڑے کی دکان پہ ہماری بچیاں، مارکیٹ کو رنگین کرنے والی ہماری بچیاں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے نعرے لگانے والے ہیں۔ یہ پردے کے نام پہ آج کیا ہو رہا ہے؟ نقاب، آج طرح طرح کے نقاب آج ہمارے مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ لچھے دار نقاب، وہ کیا بولتے کڑھائی دار نقاب، وہ جالی دار نقاب، یہ سارے نقاب جس نقاب کو پہننے کے بعد بھی بدن کا کسی بھی حصے کی نمائش ہو جائے، وہ نقاب پہنانا حرام ہے۔ کس نے کہا آپ کو کہ نقاب پہنانا مذہب اسلام میں ضروری ہے؟ یہاں ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہیں، میں کہنا چاہوں گا اسلام مذہب میں نقاب ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام مذہب میں پردہ ضروری ہے۔ اگر 50,000 کی قیمتی کپڑے کو خرید کر، نقاب کو خرید کر اپنی بیوی کو ہم پہنا دیں اور اس کا پہننا بیکار ہو جائے، وہ چست اور ٹائٹ نقاب جس کو پہننے کے بعد بھی ہماری بچوں کے جسم کا کوئی حصہ وہ اگر ظاہر ہو اور سمجھ میں آئے دیکھنے والے کو، تو ایسا نقاب پہننا حرام ہے۔ ہماری بچوں کو ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنا جائے، وہ 50,000 کے نقاب سے 200 روپیہ کا سوٹ سلوار جس سے چہرہ بھی ڈھک جائے، پاؤں بھی ڈھک جائے، سر بھی ڈھک جائے، پورا بدن ڈھک جائے، وہ نقاب سے بہتر ہے کہ ہماری بچیاں سوٹ سلوار میں بالکل چہرہ ڈھک کے گھر سے باہر نکلے۔ یہ ہے مذہب اسلام کا پیغام۔ نقاب مارکیٹ میں بکتا ہے، لچھے دار جالی دار، اسٹیشن پہنچ کر ہماری بچیاں نقاب کھول دی، پھر اندر سے وہی کپڑا جو پہن کے سفر کرنا ہے وہی کپڑا پہن کے سفر کر رہی ہے۔ کون سا اسلام ہم پیش کرنا چاہتے ہیں؟ گھر سے نکلا ہے، اس کا شوہر بھی نکلا ہے، ساتھ میں بھائی بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب لوگ نکلے ہیں، مگر اسٹیشن پہ جہاں بھیڑ بھاڑ ہے، جہاں پہ پردے کی سخت ضرورت ہے، وہاں پہ ہماری بچیاں نقاب سے الگ ہو گئی ہیں، نقاب کھول کے بیگ میں ڈال دی، اب سفر کر رہی ہے، پھر واپسی کے ٹائم پہ اسی اسٹیشن پہ نقاب پہن کے بائک میں، گاڑی میں، کہیں بھی بیٹھ کے پھر گھر جانا ہے۔ یہ ڈرامہ بازی نقاب کے نام پہ ہمارے سماج میں ہو رہی ہے۔ ایسا معاشرہ ہم پیش کر رہے ہیں اور کہنے کو ہے کہ ہم کیوں نہیں خوشحال ہیں، کیوں نہیں ہمارے گھروں میں برکتیں آتی ہے؟ نہیں آئیں گی برکتیں، کیونکہ آج
ہماری دعائیں اس لیے رد ہوتی ہیں. سرکار دو عالم نے کبھی کسی زمانے میں کہا تھا جس معاشرے کی بچیوں کے سر سے دوپٹے ہٹ جائے اللہ اس معاشرے سے دعاؤں کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. وہاں دعا قبول نہیں ہوتی ہے جس معاشرے میں بے پردگی ہو. پیر صاحب قبلہ آئے ہوئے ہیں, آپ بھی دعا فرمائیں گے, رو رو کر دعا کریں گے اس گاؤں کے لیے, اس آبادی کے لیے, اس علاقے کے لیے, خطے کے لیے, پورے ہندوستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے دعا ہوگی. مگر یہ دعا کہاں چلی جاتی ہے؟ پیر صاحب دعا کرتے ہیں, مولانا صاحب دعا کرتے ہیں, عالم صاحب دعا کرتے ہیں, حافظ جی دعا کرتے ہیں. آپ جب بھی کسی عالم کو دیکھتے ہیں مصافحہ کرنے کے بعد فوراً آپ کا مطالبہ ہوتا ہے مولانا صاحب دعا کیجیے گا نا, میرا بیٹا سعودیہ گیا ہے, 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے, دعا کیجیے گا تنخواہ ٹائم پہ ملتی رہے تاکہ میرا گھر چلتا رہے. یعنی صرف ہم دعا کراتے ہیں کہ پیسے میں فراوانی ہو, برکتیں ہو. مگر میں پوچھنا چاہوں گا کیا کبھی کسی پیر کی دعا آپ کو لگی ہے؟ کیا کبھی جلسے کے اختتام کے بعد جو دعائے خیر آپ کے لیے ہوئی ہے اس دعا کا اثر کبھی آپ کو دکھا ہے کیا؟ آخر وہ دعا کہاں چلی گئی جو دعا ہمارے علماء نے ہمارے حق میں کیا تھا, ہمارے پیران نے ہمارے حق میں کیا تھا, ہمارے ائمہ نے ہمارے حق میں کیا تھا؟ پتہ کیا چلا, ہمارے علماء کی غلطی نہیں ہے. ہمارے علماء تو دعا کر دے تو جو چاہے وہ ہو جائے, مگر ان کی دعا ہمارے حق میں قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے سماج میں بے حیائی عام ہو چکی ہے. ہم نے اپنے سماج کو تباہ کرنے کے لیے نہ جانے کن کن طریقے پر ہم نے عمل کر رکھا ہے. انہی بے حیائیوں پر چلنے کی وجہ سے نہ تو پیر کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو رہی ہے, نہ تو مولانا کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو رہی ہے. اگر ایمانداری کے ساتھ ایک مسلمان برکت کی امید کرتا ہے تو وہ پیر صاحب کے پاس بات میں جائے, مولوی کے پاس بات میں جائے, حافظ جی کا دامن بعد میں پکڑے, ایک سچا مسلمان بن کر گھر لوٹ جائے, اپنی بیٹی کو بھی پردے میں رہنے کا پیغام دے, بچی کو بھی پردے میں رہنے کی ٹریننگ دے, اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رہنے اور رکھنے کا پیغام دیتا رہے. انشاءاللہ جس سماج کی بچیاں پردے میں رہ جائیں گی اس سماج کے نوجوانوں کو کسی مولوی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود بخود برکتیں آ جائیں گی. 5,000 اس کا بیٹا اگر کمائے گا دلی میں, اسی 5,000 میں اللہ 50,000 کی برکتیں عطا فرمائے گا, 10,000 میں اس کو خوشحال رہے گا. اور اگر بے حیائی رہے گی, 5 بیٹا دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں کمائے گا, بڑا بیٹا دلی میں کمائے گا, چھوٹا بیٹا پنجاب میں کمائے گا, اس کے بعد کلکتہ چلا جائے گا, کوئی بیٹا عمان چلا جائے, کوئی دوحہ چلا جائے, کوئی قطر چلا جائے, دنیا بھر میں کما کے کروڑوں میں کمائی ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی, کیونکہ بے حیائی اس کے گھر میں عام ہو چکی ہے. بے حیائی سے سماج کو بچانا یہ مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے. آج ہمارا معاشرہ بے حیائیوں کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے. اگر ہم اپنے سماج کی ترقی چاہتے ہیں, دنیاوی اور اخروی ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں, تو ہم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلے, اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلے. اور حیا کرنا صرف عورتوں کے ضروری نہیں ہے. کون آپ سے کہہ دیا آج لڑکے بولتے ہیں کہ پردے میں صرف ہماری بچیاں رہیں, لڑکیاں رہیں, بیٹیاں رہیں؟ نہیں, پردے میں اگر ہم لڑکے ہیں تو ہمارے لیے پردہ ضروری ہے, جس طریقے سے ان کے لیے پردہ ضروری ہے ہم کو بھی نگاہیں نیچی کر کے چلنے کا حکم قرآن عظیم دیتا ہے. ہم بھی جہاں چلے ہماری نگاہیں جھکتی رہے. اگر ہم باپ ہیں, گارجن ہیں, دادا ہے, تو ایسا نہیں کہ ہم لڑکے ہیں, گارجن ہیں تو جہاں من چاہے چلے جائیں, جس کی بیٹی کو ہو جائے دیکھ لیں. نہیں, اگر ہم کسی کی بچی کو دیکھیں گے تو ہماری بچی کو بھی دیکھنے والا کوئی ہوگا. ہم دوسروں کی بچیوں کے بارے میں اگر غلط افواہ اڑائیں گے, اگر غلط بات بولیں گے, سوچیں گے, تو ہماری بچیوں اور بہنوں کے بارے میں بھی دوسرے لوگ باتیں کرنے کے لیے موجود رہیں گے. اچھا سماج وہ ہے ہم دوسروں کی بچوں کی عزت کریں, اللہ پردے سے ہماری بچوں کی محافظت فرمائے گا. ہم خیروں کی عزت کریں, خیروں کی بچوں کی عزت کریں, ہماری بچیاں بچ کے رہیں گی. نہیں سنا آپ نے مشہور زمانہ واقعہ اس بزرگ انسان کا جو کہنے کو بہت غریب انسان, جن کے گھر میں کئی دن ہو گئے چولہے نہیں جل رہے ہیں. اب اتنا غریب اس زمانے میں کون ہو سکتا ہے؟ آج تو الحمدللہ سب لوگ کم سے کم 500 روپیہ پر ڈے تو کما ہی لیتے ہیں. سب سے کم اگر تنخواہ کسی کی ہوتی ہے اس زمانے میں تو وہ آپ کی مسجد کے امام کی ہوتی ہے. امام صاحب کی تنخواہ بھی آج اس زمانے میں 10,000 ہو ہی چکی ہے لگ بھگ جگہوں پہ. جب امام صاحب کی تنخواہ 10,000 ہے تو آپ میں سے تقریباً ہر شخص کی کمائی 20,000 پلس ہونی چاہیے, اور ہو ہی نہیں ہوگی. آج سب لوگ کماتا ہے مگر وہ بزرگ جن کے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں, وہ بزرگ نماز کا عادی ہے, خود نماز پڑھ رہا ہے, بیٹی سے بھی پڑھوا رہا ہے. 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں چولہے نہیں جلے ہیں, بیٹی نوجوان بیٹی پریشان ہے. اب کہتی ہے ابا حضور آپ بزرگ ہو چکے ہیں, میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندر کی سکت کم ہو چکی ہے, مگر ابا آپ اگر اسی طرح گھر میں بیٹھے رہے تو کیسے گھر چلے گا, کیسے چولہے جلیں گے, کیسے ہانڈی چڑھے گی. ابا جائیے نا مارکیٹ کما کے لائیے, کہیں سے پیسے کا جگاڑ لگائیے, سبزی کا جگاڑ لگائیے, اناج کا جگاڑ لگائیے. باپ بہت مجبور باپ ہے, باپ کب بیٹی کی بات ڈالتا ہے. آج ہم بھی اگر باپ بنتے ہیں تو اگر بیٹی کہہ دے
اپنے باپ سے کہ ابا مجھے یہ چاہیے، بھلے ہی وہ باپ کتنا ہی تنگ دست ہوتا ہے، اس باپ کی کوشش رہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کروں۔ بیٹی اگر باپ سے کہہ لے کہ مجھے 1 لاکھ کا فرنیچر شادی میں چاہیے تو باپ بھیک مانگ کے بھی اس کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ بیٹی اگر کہہ دے کہ ابا مجھے فریج چاہیے تو باپ ضرور اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی باپ چاہے جس سماج اور جس کنڈیشن میں رہتا ہو، وہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نہ گرے۔ یہی باپ کی محبت بیٹی کے لیے ہونی بھی چاہیے کہ باپ اپنے بیٹی کی خواہشات کی تکمیل کرے۔ اب وہ بیٹی کہی ابا چاہیے نا کما کے لائیے گا، باپ کے ہاتھ میں بیٹی نے جھولی پکڑایا، باپ گیا مارکیٹ کام کی تلاش میں، پورا دن بزرگ انسان بوڑھا انسان گھوم گھوم کر کام تلاشتا رہا، روزی روٹی تلاشتا رہا، شام ہو گئی، واپس گھر لوٹا ہے۔ اب جیسے ہی گھر نوجوان وہ بوڑھا آدمی آیا ہے، جیسے گھر کے قریب پہنچا، بیٹی دروازے پر باپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے کہ اب شام ہو گئی ہے، ابا واپس آ رہے ہوں گے، مارکیٹ سے سودا خرید کے لا رہے ہوں گے، سبزی خرید کے لا رہے ہوں گے، آٹا دال چاول لائے ہوں گے۔ اب اسی انتظار میں بیٹی کھڑی ہے، جیسے باپ دروازے کے قریب پہنچا ہے، بیٹی کی نگاہ باپ کی نگاہ سے باپ میں ٹکرائی۔ پہلے بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں لگی خالی جھولی کو دیکھ لیتی ہے، بیٹی کہتی ہے ابا آپ کی جھولی خالی کیوں ہے؟ ابا آپ خالی جھولی ہو کر آئے ہیں؟ ابا میں نے تو آپ کو کہا تھا کام کی تلاش میں بھیجا تھا، کام کرنے بھیجا تھا، مگر خالی جھولی لائے ہیں۔ ابا آپ کی بیٹی پکائے گی کیا؟ آپ کی بیٹی کھائے گی کیا؟ ابا چولہے کیسے جلیں گے؟ ہانڈی کیسے چڑھے گی؟ باپ کہتا ہے بیٹی اندر آ جا، اندر بات ہوگی۔ باپ اپنی جوان بیٹی کو کمرے میں لے گیا اور صبر کی تلقین کرتا رہا۔ بیٹی کہی ابا حضور پھر رات کیسے کٹے گی؟ باپ کہتا ہے بیٹی کل کی رات تو نے کیا کیا تھا؟ بیٹی کہی ابا کل نماز عشاء کے بعد میں 1 پارہ قرآن پڑھتی رہی، رات میری ایسے گزر گئی۔ باپ کہتا ہے اے میری بیٹی اگر کل رات نماز عشاء کے بعد تو نے 1 پارے قرآن پڑھے تھے، آج 2 پارے پڑھتی تیری رات کٹ جائے گی۔ باپ ہو تو ایسی مصیبت کی گھڑی میں ہم اگر باپ ہوتے اپنی بیٹی کو کہتے نماز ڈراپ کر دو، روزہ چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت سے دل توڑ دو، یعنی ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ معمولی سی تکلیف ہو جائے، سائیکل میں ہوا نہ ہو، اگر پپرا کرک جامع مسجد نماز پڑھنے جانا پڑے، اگر وہاں نماز پڑھنے جانا پڑے تو ہم بولیں گے ہوا نہیں، سائیکل میں نماز کیسے پڑھنے جائیں گے؟ بہانہ بازی بس عام ہو چکی ہے۔ معمولی سی طبیعت خراب ہو آدمی روزہ ہی نہیں رہتا ہے، بولتا حضرت گیس کا پرابلم ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، یعنی دنیا بھر کی مصیبت ہم دوسروں کو گنوا دیتے ہیں، مگر وہ بزرگ انسان کی کے پیغامات سے ہم کو اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو ایسی پرستھتی میں بھی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی کل اگر 4 رکعت نفل نماز تو نے پڑھی ہے، آج 12 پڑھ دے تیری رات کٹ جائے گی۔ کل 1 پارے قرآن تو نے پڑھی ہے، آج 2 پڑھ دے تیری رات کٹ جائے گی۔ اے بیٹی صبر کرتی رہ، اگر تو صبر کرے گی تو تیرے صبر کا بہتر بدلہ اللہ تیرے باپ کو ایسا دے گا کہ تیرے صبر کے بدلے کل بہتر اجر عطا فرما دے گا، تیرے باپ کو اللہ عطا فرما دے گا۔ باپ اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ صبح دوسرے دن پھر بیٹی کہی ٹھیک ہے ابا آج جائیے کام کی تلاش میں۔ پھر دوسری صبح باپ گیا، پورا دن مارکیٹ میں گھومتا رہا، شام تک رہا مگر کام نہ ملا، واپس آیا۔ پھر واپس جب آیا بیٹی پھر وہی سوال کی، پھر باپ وہی جواب دیا۔ کنٹینیوسلی 3 بیٹی باپ کے ہاتھ میں جھولی پکڑاتی رہی، باپ مارکیٹ جاتا رہا، گھومتا رہا، کام کھوجتا رہا، کہیں کام نہ ملا۔ شام ہو کر تیسری شام کو جیسے ہی بوڑھا واپس آیا ہے، بیٹی اب فیصلہ کر لی ہے اگر آج ابا کچھ لے کر نہیں آئیں گے تو اس گھر کے چولہے کا انتظام مجھے ہی کرنا پڑے گا، روٹی اور سبزی کا انتظام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ بیٹی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب میرا باپ کما نہیں پائیں گے کیونکہ باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی ان کو کام نہیں دے رہا ہے، لگتا ہے اب مجھے ہی کوئی کام تلاشنا ہوگا۔ رات بھر بیٹی سوچتی رہی میں کہاں سے روٹی کا انتظام کروں۔ رات کے آخری پہر نمازی کی بیٹی نمازی کے دماغ میں ایک شیطانی وسوسہ پیدا ہوا۔ بیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اب مجھے ہی کسی غلط راستے پر اپنے قدم کو جمانا پڑے گا۔ بیٹی رات کے اندھیرے میں فیصلہ کی، صبح کا انتظار کرتی ہے، جیسے صبح ہونے کو ہوتی ہے نقاب پہن کے نمازی کی بیٹی، روزے دار کی بیٹی، عبادت گزار کی بیٹی صبح ہونے سے پہلے نقاب پہن کے مارکیٹ چلی جاتی ہے۔ اب ادھر صبح کی اذان جیسے ہوئی باپ کی آنکھ کھلتی ہے، باپ دیکھتا کیا ہے جوان بیٹی بستر پہ ہے نہیں، بوڑھا باپ تڑپ گیا، رو رو کر برا حال ہے باپ کا۔ باپ بیٹی کو تلاشنے لگا، چاروں طرف گھر کا انویسٹیگیشن کیا، پڑوس میں تلاش کیا، کہیں جب جوان بیٹی نہ ملی واپس وہ بزرگ واپس اپنا گھر
آیا اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ نماز پڑھتا تھا, جہاں سے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا. اسی حجرے میں داخل ہو کر بوڑھا باپ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ سے مطالبہ کرتا ہے, اے میرے پروردگار, تو نے مجھے غریب بنایا, میں اپنی غربت پہ خوش ہوں. تو نے مجھے محتاج بنایا, مجھے اپنی محتاجی پر فخر ہے, مگر اس محتاج انسان کو اس کی محتاجی میں بھی تو نے 18 سال کی جوان بیٹی کی دولت بھی اللہ تو دیا تھا. اے اللہ, آج اس غریب انسان کی بیٹی اس کو بتائے بغیر پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے. اے اللہ, اس نمازی کی دعا ہے قبول کر لے, اس عابد کی دعا ہے قبول کر لے, میرے ایک ایک سجدے کا واسطہ ہے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ, میری بیٹی دنیا میں جہاں بھی ہے میری بیٹی کی عزت کی محافظت فرما لے, میری بیٹی کو بے عزت ہونے سے بچا لے. ایک بوڑھا باپ پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اپنی بیٹی کی عزت کی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے. ادھر بیٹی مارکیٹ میں کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے. خواہش کیا ہے کہ مارکیٹ میں کھڑی رہوں گی, صدر دروازے پر کھڑی رہوں گی, ہزاروں لوگ آئیں گے جائیں گے, ان میں سے 2-4 لوگوں کی نگاہیں میری نگاہ سے ٹکرائیں گی. میرا چہرہ دیکھ کر, میری جوانی دیکھ کر ہو سکتا ہے ہزاروں لوگوں میں کوئی بدخلق بد انسان تو ہوگا جو میری جوانی دیکھ کر میرے قریب آئے گا. میں اپنے جسم کے بدلے 2-4 پیسے ان سے مانگ لوں گی, انہی پیسے سے میں روٹیاں خرید کر اپنے باپ کو کھلا کر مرنے سے بچا لوں گی, خود کو کھا کر مرنے سے بچ جاؤں گی. یعنی جوان بیٹی عزت کا سودا کرنے رات کے آخری پیر فیصلہ کی اور مارکیٹ چلی گئی. پورا دن مارکیٹ میں کھڑی ہے. شام ہوتے ہی وہ بیٹی واپس گھر آئی, دروازہ کھٹکھٹ کی, باپ دروازہ کھولتا ہے. دیکھتا کیا ہے باپ, باپ کی نگاہ جیسے اٹھتی ہے, دیکھتی کیا ہے, باپ کی نگاہ دیکھتی ہے کہ جوان بیٹی سامنے کھڑی ہے. باپ رو رو کے کہتا ہے, اے میری بیٹی کہاں بھاگ گئی تھی, بیٹی میں تو میری کہاں چلی گئی تھی. بیٹی کہتی ہے, ابا شانت ہوئیے, شانت ہوئیے, ابا میں سب بتاتی ہوں میں کہاں گئی تھی. ابا میں دیکھ رہی تھی کہ آپ 3 دن سے کام کھوجنے مارکیٹ جا رہے تھے, مگر آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی عقل مند انسان آپ کو کام نہیں دے رہا تھا. ابا میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر گھر میں روٹی روزی کا کوئی جگاڑ لگانا ہوگا تو مجھے ہی لگانا پڑے گا. میں اپنی عزت کو بیچنے وہاں مارکیٹ گئی تھی. جیسے ہی ایک غیرت مند باپ سنتا ہے کہ اس کی بیٹی اپنی زبان سے اقرار کر رہی ہے کہ میں اپنے عزت کو بیچنے مارکیٹ گئی تھی, فوراً باپ تڑپ تڑپ کے کہتا ہے, بیٹی جلدی بتا تو کیوں گئی تھی, جلدی بتا تو کیوں گئی تھی. بیٹی کہتی ہے, ابا جب سے میں پیدا ہوئی, جب سے میں ہوش سنبھالی, عاقلہ اور بالغہ ہوئی, تب سے میں آپ کی اجازت کے بغیر, آپ بتائیے کہ میں کبھی گھر سے باہر گئی تھی کیا. باپ کہتا ہے, نہیں بیٹی تو کبھی ایسا کام نہیں کی, مگر آج تو کیوں گئی. بیٹی جب وجہ بتاتی ہے باپ تڑپ گیا, ساروں قطار رونے لگا. جیسے ہی بوڑھا روتا ہے بیٹی کہتی ہے, ابا حضور پوری بات میری سن تو لیجئے, میں غلط ارادے سے مارکیٹ ضرور گئی تھی, میں مارکیٹ میں کھڑی ضرور تھی, ہزاروں لوگوں کی گزرگاہ پر میں کھڑی ضرور تھی, مگر اے ابا قسم ہے اللہ کی ذات کی, آپ کی جوان بیٹی صبح سے شام تک مارکیٹ کے جس دروازے پر کھڑی تھی شام تک اسی دروازے پہ کھڑی رہ گئی, ناکام مارکیٹ کی بھیڑ بھاڑ سے واپس لوٹی ہے. اے ابا میرا مجھے کوئی کیا بستر کے لیے استعمال کرتا, میرا بدن کوئی لڑکا کیا ٹچ کرتا, کسی نے میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. باپ کا ایمان تازہ ہوا, باپ کہتا ہے, اے میری بیٹی کیسے تجھے کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا, کیونکہ میں آج تک تیرا بوڑھا باپ کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. یعنی باپ اگر خود ہی دوسروں کی بیٹی کی عزت کی محافظت کرے, وہ باپ دعوے سے کہہ سکتا ہے اس کی بیٹی اگر ٹیوشن پڑھے گی ہزاروں کی بھیڑ میں تو بچی رہے گی, لاکھوں کی بھیڑ میں اگر وہ مارکیٹ میں جائے گی تو بچی رہے گی. اور باپ اگر خود ہی بدتمیزی کرے دوسروں کے ساتھ, وہ یقین کر لے وہ باپ کی اس کی بیٹی بھی بدتمیزی کرے گی, ان کو بھی بدتمیزی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اچھا سماج تب بنے گا ہم بھی بچے, اپنی اولادوں کو بچائے. حکم ہوا کہ والدین کی خدمت میں بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے. آج ایک برائی ہمارے سماج یہ بھی ہے, بیٹا سعودیہ گیا 50,000 کما رہا ہے, شادی ہو گئی بیٹے کی, اب 50,000 وہاں سے وہ گھر ہر مہینے کو بیچتا ہے, مگر ماں کو کانوں کان تک خبر نہیں ہے. بوڑھا باپ گھر میں تڑپ رہا ہے, اس کو پتا تک نہیں ہے. وہ بیٹا سوچ رہا کہ 50,000 میری دلہن کے ہاتھ میں مل رہا ہے. بیٹا سوچ رہا کہ میری بیوی مارکیٹ جا کر اپنے من چاہے اشیاء کو خرید لیتی ہے, جو نقاب چاہے میری بیوی خریدتی ہے, مگر 1-1 روپیہ کے لیے بوڑھی ماں تڑپ کر انتظار کرتی ہے, شاید میری بہو 1 روپیہ پکڑا دے,
ताकि मैं भी अपनी ख्वाहिश से उस रुपये का इस्तेमाल कर सकूं। एक बूढ़ा बाप साइकिल चला चला कर जिस बाप ने बेटे को पढ़ाया था, वो बाप इंतजार करता है कि एक भी महीने की आधी भी तनख्वाह तो बेटा मुझे देता, ताकि उस तनख्वाह का इस्तेमाल मैं बुढ़ापे में अपने कमर के दर्द की दवाई के लिए कर लेता। एक बूढ़ा बाप अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बेटे की कमाई खाने का इंतजार करता है, मगर बेटे के दिमाग में वो शैतानी, वो भूत सवार है, कमाई का भूत सवार है कि बेटा सोचता है छोड़ो बुढ़ा और बुढ़ी को, हम जमीन खरीदेंगे कुशीनगर में, हम जमीन खरीदेंगे गोरखपुर में, वही रहेंगे, बुढ़वा बुढ़िया को छोटका के साथ लगा देंगे, यानी छोटा भाई के साथ रहेगा, हम दोनों बापूत वहीं पर मस्ती करेंगे, नया मकान लेंगे, जमीन लेंगे। मैं ऐसे नौजवानों को समझाना और पैगाम देना चाहूंगा, गौसे आजम की महफिल सजाना, 200-400 रुपया खर्च करना और पैसे फरावानी से शायरों के नाम पे, शायरी के नाम पे, खतीब के नाम पे और तकरीर के नाम पे लुटाना बड़ा आसान है, मगर तकरीर से जो पैगाम मिल जाए उस पर अमल करना ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने पैसे खर्च किया है, यहीं से कसम खा के आपको जाना होगा कि घर में अगर मेरी माँ जिंदा है, अगर बूढ़ा बाप जिंदा है, अगर थोड़ी देर के लिए बीवी नाराज हो जाए तो होने दिया जाए, मरने के करीब माँ नाराज न होने पाए, बुढ़ापे की हालत में बाप नाराज न होने पाए, अगर बाप नाराज रहा, माँ नाराज रही, 50,000 का पैसा, 50,000 की कमाई भी हमको खुश नहीं कर पाएगी। करोड़ों में हम खेलेंगे मगर कभी हमको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए नौजवानों, हम जिस पैगंबर के मानने वाले हैं, उस पैगंबर इंसानियत के ताल्लुक से हमको पता है कि आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, वैसा हुआ। आपकी वालिदा मोहतरमा भी 6 महीने के बाद इस दुनिया को छोड़ गई, मगर नमाज की हालत में नमाज के लिए जब मुस्तफा मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए, जैसे ही नबी मस्जिद में दाखिल हुए फौरन तमाम सहाबा खड़े हो गए। ये इज्जत देखने के बाद नबी करीम ने तमाम सहाबा के सामने आपने फरमाया, ए मेरे दोस्तों, मुझे रोना आ रहा है। ये कहते जा रहे हैं, रो रहे हैं, ज़ारो कतार मुस्तफा रो रहे हैं, इतना रोए कि मेरे मुस्तफा की दाढ़ी मुबारक भीग गई। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार आप नमाज पढ़ाने आए हैं, नमाज पढ़ाने आए हैं, मगर आप रो क्यों रहे हैं? मुस्तफा रो रो कर कह रहे हैं अपने सहाबा से, सहाबा काश मेरी वालिदा आज या बाहयात होती, मेरे वालिद आज जिंदा होते, आज मेरी माँ को मैं पाया होता और इस हालत में कि मैं नमाज हालत में होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा होता। ऐसी सूरत में भी अगर मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं नमाज तोड़कर पहले माँ की बारगाह में हाजिर होता। नौजवानों, ये मुस्तफा है जो फरमाते हैं कि मैं नमाज तोड़ता। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, नमाज से बेहतर अफजल इबादत कोई नहीं है, मगर नबी फरमाते कि नमाज छोड़ देता, पहले माँ की पुकार पर हाजिर होता। आज मैं खुद पर्सनली कई ऐसे नौजवानों को, आपके इलाके के नौजवानों को जानता हूँ जो अपनी माँ, अपने वालिद, अपने बड़ों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। सिर्फ बीवी से बात, बीवी के हाथ में मोबाइल, रात के 12 बजे तक बीवी से ऑनलाइन बातें करना, बस उनकी जिंदगी इसी में है। वो नौजवान जान जाए कि अगर वो ऐसा करेगा उनकी भी औलाद उनको जूते से मारेगी, कल कब्र पर उनकी औलाद भी फातिहा पढ़ने से दूर रहेगी। हम और आप अगर चाहते हैं तो अपने बच्चों के सामने अपने वालिद मोहतरम की खिदमत करें, अपनी वालिदा मोहतरमा की खिदमत करें। अपनी माँ को जितना हम खुश करेंगे, अल्लाह की रहमत है उतना ही मेरे आंगन में आएगी। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब ने सबसे ज्यादा और सबसे पहले औरतों के प्रोटेक्शन में नारा लगाया है। आज लोग हमको धमकाने और चमकाने के लिए, चाहे कोई ढोंगी बोल दे, चाहे दिल्ली का नेता बोल दे, चाहे कोई मोटा भाई बोल दे, चाहे कलकत्ता का नेता बोल दे, यानी नेता लोग भी आज औरतों की इज्जत के बारे में इलेक्शन के टाइम पे तो बोल ही देते हैं। चाहे इलेक्शन जीतने के बाद किसी की बेटी के साथ कहीं रंग लिया मनाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर जब भी इलेक्शन का पीरियड आता है तब नेता बहुत खूबसूरती के साथ एक नारा देता है, औरतों को बचाने का नारा, बेटियों को पढ़ाने का नारा, औरतों की इज्जत का नारा। मगर हम आपसे कहना चाहेंगे, ये लोग जो आज नारेबाजी कर रहे हैं ये सिर्फ फर्जी नारा लगा रहे हैं, और अगर हकीकी भी नारा है तो ये उनका नारा नहीं है, जबान उनकी है, नारा इस्लाम का है, बोलता वो है, तरीका इस्लाम का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
یہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے علاقے کے بڑے خطیب، ورنہ ویسے تو ہے یہ کٹیہار ضلع کے، مگر اس علاقے کے قطب کہے جاتے ہیں۔ کٹیہار میں رہے جب تک وہاں دھوم مچائے، اس علاقے میں آئے یہاں دھوم مچا رہے ہیں۔ جس کو چھو دیں تو اللہ برکتیں فرما دے اس کے گھر میں، جس کے طرف محبت سے دیکھ لیں تو رحمتیں نازل ہو جائے، اور جس محفل میں چلے جائیں تو تقریر ہو جائے، یعنی بیک وقت خطیب بھی ہو، بیک وقت ایک اچھے عالم بھی، بیک وقت ایک اچھے عامل بھی حضرت ہے۔ الحمدللہ میرے بہت عزیز دوستوں میں ہے، ان کے حکم پر اور آپ کے امام صاحب کی خواہش پر میری حاضری ہوئی ہے۔ بات اچھی ہوگی تو عمل کیجیے گا، میں زیادہ ٹائم اور دوسری باتوں میں نہیں لوں گا، میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں۔ یعنی آج نیتا خوبصورتی سے نعرہ لگاتا ہے بیٹیاں پڑھاؤ اور بیٹیاں بچاؤ، مگر ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے عورتوں کو بچانے کا پیغام دنیا کو دیا ہے، عورتوں اور بیٹیوں کو بچانے کا پیغام دیا ہے۔ عورتوں کا مطلب صرف بیٹیاں نہیں ہے، عورتوں کا مطلب صرف ماں نہیں ہے، عورتوں کا مطلب صرف یہ بیویاں نہیں ہے، عورتوں کا مطلب کہ عورت چاہے جس شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو تو بھی بچنی چاہیے، بیٹی کی شکل میں ہو تو بھی بچنی چاہیے، بہن کی شکل میں ہو تو تب بھی اس کی عزت ہونی چاہیے۔ اب ایک دل کو چھونے والی بات میری نگاہوں میں آ رہی ہے، یہ میرے ذہن میں آ رہی ہے اور میں آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دل کو چھونے والی بات وہ کون سی بات؟ ماں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ میرے اسلام کے پیغمبر نے سب سے پہلے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہا، اے دنیا والوں، ماؤں کو مارکیٹ میں مت بیچو۔ آج سے 1500 سال پہلے لوگ مارکیٹ جا کر اپنی ماؤں کو بیچ دیتے تھے، بہنوں کو کاٹ دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یعنی ماں، بہن، بیٹی، ہر شخص کا تعلق اپنی ماں سے بلڈ سے ہوتا ہے، بہن سے بلڈ سے ہوتا ہے، اور بیٹی سے بھی خون سے ہوتا ہے۔ یعنی ماں، بہن، بیٹی، ان تینوں کے تعلقات جو ہم سے اور آپ سے ہوتے ہیں خون سے ہوتے ہیں، ان کو ہم خونی رشتہ دار بولتے ہیں۔ جب خونی رشتہ داروں کے ساتھ اس زمانے میں اس طریقے سے ویوہار لوگ کرتے کہ ماں کو بیچ دیا جاتا، بیٹیاں گاڑ دی جاتی، بہنوں کے حقوق چھین لیے جاتے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، مگر کیا کبھی شوق ہوا ہے ہم کو، کبھی شوق ہوا ہے جاننے کا کہ بیوی کے پاس بھی جنت کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ ایسا نہیں کہ کچھ نوجوان اگر ماں کی خدمت میں اپنی بیوی کو بھی ناراض کرتا رہے تو وہ بھی غلط ہے۔ نہیں، آپ کی ماں بھی آپ سے خوش ہونی چاہیے، خوش ہو، اور آپ کی بیوی بھی آپ سے خوش رہے، یہ اچھے گھر کی نشانی ہے۔ ایک اچھے شوہر اور اچھے بیٹے کا طریقہ اس طریقے سے ہو کہ اس کی زندگی سے اس کی بیوی بھی خوش رہے اور اس کی ماں بھی خوش رہے۔ ایسا نہیں کہ ماں کو راضی کریں اور بیوی کو سعودیہ سے فون پہ گالی دیتے رہیں، فون پہ یوٹیوب پہ کیا بولتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ پہ لوگ گالی دیتے ہیں اور فیس بک پہ گالی دیتے ہیں، وہ آن لائن گالی آج بکتے ہیں کہ آنے دو 2 مہینے کے بعد آ رہا ہوں، تب تجھے بتاتا ہوں، تیرے باپ کے گھر پہنچاتا ہوں۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو بھدی گالیاں دیتا ہے، اس بیوی کو جو بیوی اس کے گھر کی زینت ہے، جو بیوی اس کے گھر کی جنت ہے، جو اس کی بیوی اس کے گھر کی برکت ہے۔ نہیں، بیوی بھی ناراض رہو، اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو بیوی کو بھی خوش کرنے میں ابھی اللہ کی جنت ہے۔ بیوی بھی ہم سے راضی رہے، ماں بھی ہم سے راضی رہے۔ اگر بیوی کو کوئی نوجوان اگر ذرہ برابر بھی اگر تکلیف دیتا ہے، کل میدان قیامت میں بیوی اللہ کے سامنے عرض کرے گی، ہماری بیویاں، اے میرے مولا، میں نکاح میں آئی جس شخص کے، اس شخص نے زندگی بھر مجھے تکلیف دیا۔ اگر ایک تکلیف کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں ہماری بیویاں پیش کر دے تو زندگی بھر کی کمائی ہماری ختم ہو جائے گی۔ ہماری بیویاں بھی بچنی چاہیے، ہماری بیٹیاں بھی بچنی چاہیے، ہماری مائیں بھی بچنی چاہیے، ہماری بہنیں بھی بچنی چاہیے۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے پیغمبر نے بیٹیوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ، بہنوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ بیویوں سے محبت کا ایک خوبصورت پیغام اپنے سماج کو دیا ہے۔ آج نوجوانوں کو ایک مثال دیتا ہوں، مصطفیٰ کی زندگی کا مثال ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنی اہلیہ حضرت سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ تم پانی پی رہی ہو؟ ہاں، عائشہ کہتی ہے، ہاں سرکار میں پانی پی رہی ہوں۔ کہا، اے عائشہ آدھا پانی پینا، آدھا میرے لیے چھوڑ دینا۔ سیدہ عائشہ آدھا ہی پانی پی، آدھا نبی کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ کہا، سرکار لیجیے پانی پیجیے۔ نبی کریم اس آدھے گلاس پانی کو اپنے ہونٹوں کے قریب لے گئے، چھوڑ دیے، پھر دوبارہ لے گئے، چاروں طرف گلاس کو نہارتے رہے، آپ کی زبان میں دیکھتے رہے، تاکتے رہے، غور سے دیکھتے رہے، پھر چھوڑ دیے۔ نبی کریم بار بار ایسا جب کرنے لگے، سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے، سرکار ابھی تو آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، آدھا گلاس پانی چھوڑ دینا، میں تو آدھا ہی پانی پی ہوں، آدھا آپ کے لیے میں نے چھوڑ رکھی ہے۔ سرکار پانی صاف ہے، گلاس صاف ہے، گلاس میں پانی موجود ہے، آپ کیوں اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں، اور گلاس میں آپ چیک کیا کر رہے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا جواب تھا، اے عائشہ میں تب پانی پیوں گا
مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے اس گلاس میں کس جگہ اپنے ہونٹوں کو لگا کر پانی پیا ہے؟ خاص کر وہ لوگ تو سبحان اللہ ضرور بولتے ہیں جو لوگ بیویوں کو ستاتے ہیں۔ اللہ صبر، ہم لوگ کے پاس فون جاتا ہے نوجوانوں کا، بولتا ہے کہ مولانا صاحب ہماری بیٹی کی شادی ہوئے 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، داماد پوچھتا نہیں ہے، کماتا ہے پیسہ پینے کھانے میں اڑا دیتا ہے۔ ایسا نوجوان جو کسی کی بچی کو ستاتا ہے، دیکھیے کسی کی بچی آپ کے گھر میں آئی ہے نا، وہ آپ کے گھر کی برکت بھی ہے، آپ کے گھر کی رحمت بھی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار، مطلب ایک مجمع تھا، نبی فرماتے ہیں کہ جس نے 7 بیٹیوں کو پال کے بڑا کیا، بڑا کر کے شادی کرائی، اللہ اس کے لیے جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ 6 والے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سرکار میرے پاس تو 6 ہی بیٹیاں ہیں، میں کیا کروں، کیا میں جنتی نہیں ہوں؟ نبی فرماتے ہیں ہاں تو بھی جنتی ہے۔ 5 والے بھی کہے کہ سرکار میرے پاس تو 5 ہی بیٹیاں ہیں، کیا 5 بیٹیوں کو پالنے کے صدقے میں اللہ کی جنت مجھے نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی ہو جائے گا۔ 4 والے کھڑے ہوئے، 3 والے کھڑے ہوئے، 2 والے کھڑے ہوئے، 1 والے کھڑے ہوئے، سب کے لیے جنت کے گفٹ کا اعلان نبی فرماتے رہے۔ اتنے میں اسی محفل سے ایک ایسے صحابی روتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ سرکار میرے لیے تو کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے 7 صرف مجھے بیٹے عطا فرمائے، 1 بھی بیٹی اللہ نے مجھے نہیں دیا، کیا میں بیٹے کی پرورش کی وجہ سے جنت نہیں جاؤں گا؟ نبی فرماتے کہ کیا تم جنت جانا چاہتے ہو واقعی؟ کہا ہاں کیوں نہیں سرکار، میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ کہا تجھے بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، جو 7 بیٹے اللہ تجھے دیے ہیں، اس بیٹے کی شادی دلا کر جن کی بیٹی کو تم گھر کی دلہن بناؤ گے، اسی 7 بہو کو اپنی بیٹی سمجھنا، اللہ کی جنت تیرے لیے ہوگی۔ کپڑا کھینچنا دھونا ضروری نہیں ہے، سنیے کوئی ضروری نہیں ہے، بہو پہ نہ تو سسر کا کپڑا بھیجنا ان کی خدمت ضروری نہیں ہے۔ اگر بہو خود سے اپنی ساس اور سسر کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے تو یہ ان کی مرضی ہے، مگر شرعی اعتبار سے اگر نہ کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایسے ہے جیسے سسر کی پراپرٹی میں بہو کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ اگر سسر اپنی بہو کے لیے چوڑی خرید کے لا کے دیتے تو ان کی مرضی ہے، ورنہ بہو اپنے سسر پہ پریشر نہیں ڈال سکتی کہ آپ میرے لیے فلاں چیز خرید کے لا کے دیجیے۔ کون لا کے دے گا؟ اس کا شوہر لا کے دے گا۔ یہ ساری ذمہ داری شوہر پہ ہے، یعنی بیٹا اپنی بیوی کو بھی مانے اور ان کی ذمہ داری بھی نبھائے اور اپنے والدین کی بھی ذمہ داری نبھائے۔ مگر اگر سسر اپنی بہو سے محبت کرے تو اچھی بات ہے، بہو اپنے سسر کی خدمت کرے تو اچھی بات ہے، مگر شرعاً ایک دوسرے کے لیے کوئی ذمہ داری اور کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ سارا مواخذہ، سارا لین دین کس کے لیے ہے؟ لڑکے کے لیے ہے، اور لڑکا ہی آوارہ ہے، لڑکا ہی سمجھتا نہیں ہے، 2-4 پیسے کما کے لیا اوڑھنے لگتا ہے۔ ہم اگر لڑکے ہیں اپنے گھر کے، ہم ایک مین گارجن ہے، ہم چاہیں تو گھر ہمارا جنت بن جائے، ہم چاہیں تو ہمارا گھر جہنمی ماحول میں تبدیل ہو جائے۔ یہی غوث پاک کی محفل سے ایک پیغام آپ کے لیے آج گیا کہ ہم آپ اپنے سماج میں ان 2 باتوں پر خاص طور پہ دھیان دیں۔ بچیوں کی عزت ہو، بیٹیوں کی عزت ہو، بیٹیاں چاہے جن کی ہو ان کی ہر حال میں عزت ہو، بیٹیوں کو پڑھنے لکھنے کے مواقع دیے جائیں۔ اور ایک چیز اور، آپ کے علاقے میں لوگ ایک شور چلا ہے، کسی طرح میٹریکولیشن یعنی ہائی اسکول کا ایگزام دیا، پاسپورٹ ویزا لیا، بھاگا۔ تعلیم سے آپ بہت پیچھے چلے گئے۔ یہ گوپال گنج، سیوان اور یہ کشی نگر، دیوریا، گورکھپور، خاص طور پہ یہ علاقہ خطہ جو ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کی کامیابی سعودیہ جانے میں ہی سمجھتا ہے۔ نہیں، سعودیہ جانا آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ لاسٹ میں وہ انتم پائیدان میں آپ یہ کوشش کریں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اچھا شکشا دیں، اچھی تعلیم دیں۔ آپ کے ہمارے بچے جب پڑھ لیں گے انشاءاللہ خود بخود وہ اپنا روزگار تلاش لیں گے، اپنا جاب تلاش لیں گے۔ جاب کی تلاش میں اپنے بچوں کی تعلیم سے ان کی زندگی کو دور کرنا، یہ ان پر ظلم کرنا ہے۔ صرف مذہب اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، صرف روزہ فرض نہیں ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے بڑے فرض کا نام تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ خالی نئی بات بتا رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں بتا رہے ہیں، نماز تو سب سے بڑا فرض ہے۔ ہاں نماز فرض ہے، مگر اپنے ایک خاص وقت کے ساتھ فرض ہے۔ روزہ فرض ہے، جب رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تب روزہ فرض ہے۔ حج فرض ہے مگر سب پہ نہیں ہے، جو صاحب مال ہے اس پر حج فرض ہے، جو سفر پر قدرت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، مگر جو جن کے پاس استعداد ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے، مگر
علم حاصل کرنا چاہے بچہ ہو اس پہ بھی فرض ہے، بوڑھا ہو اس پہ بھی فرض ہے، رات ہو اس وقت بھی فرض ہے، دن ہو اس پہ بھی فرض ہے۔ تو ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس کے پیغمبر نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پیغمبر کے نگاہوں کے سامنے کوئی یہاں پہ کنڈیشن نہیں ہے، بچہ ہوگا وہ بھی پڑھے گا، عورت ہوگی وہ بھی پڑھے گی، بیٹی ہوگی وہ بھی پڑھے گی، بیٹا ہوگا وہ بھی پڑھے گا، سماج کا بوڑھا ہو وہ بھی پڑھے۔ یعنی تعلیم حاصل کرنا مذہب اسلام میں کوئی ٹائم، کوئی پیریڈ، کوئی مہینہ، کوئی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ نماز ایک پیریڈ کے لیے ہے، روزہ ایک ٹائم کے لیے ہے، حج ایک کنڈیشن کے لیے ہے، مگر علم حاصل کرنا پیٹ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی سے ہم دور بھاگ گئے تو کیسے ہمارا سماج ترقی کرے گا؟ جاہل رہے گی ہماری اولاد، ترقی نہیں ہوگی سماج کی۔ اگر ہماری اولاد پڑھ لکھ لے گی، ہمارے بچے پڑھ لکھ لیں گے تو نبی کی سیرت پڑھنے کا شوق ان میں پیدا ہوگا۔ جن لوگوں نے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، اب ہمارے ہندوستان میں ایک نام آتا ہے ڈاکٹر اینی بیسنٹ۔ ڈاکٹر اینی بیسنٹ ایک کافرہ خاتون کا نام ہے، سنیں ہماری بیٹیاں سن لیں، ایک کافرہ خاتون کا نام ڈاکٹر اینی بیسنٹ ہے۔ ڈاکٹر اینی بیسنٹ کو پڑھا لکھا ہر شخص جانتا ہے، فزکس پر زبردست کمانڈ جس کا رہا ہو، کیمسٹری میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہو، فزکس کیمسٹری کے ساتھ ساتھ سیاست پہ جو بالکل مہارت رکھتی ہو، یہ اس کے باوجود وہ خاتون کئی کتابوں کو پڑھ کے مطالعہ کر کے تھک گئی، تب سوچتی ہے کہ میں اسلام پڑھتی ہوں، اسلام کے پیغمبر پڑھتی ہوں، اسلام کے پیغمبر کیا کہتے ہیں، ان کی زندگی کیا بتاتی ہے، ان کا بچپنا کیسے گزرا۔ چند کتابوں کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر اینی بیسنٹ جو انگلینڈ میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں آ کے زندگی گزاری، اسی ہندوستان کی رہنے والی ڈاکٹر اینی بیسنٹ مصطفیٰ کریم کی زندگی پڑھنے کے بعد کہتی ہے اٹ از impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but the difference for that mighty Arabian prophet, one of the greatest messengers of the Supreme. And although in what I put to you, I shall say many things which may be familiar to many, yet I myself, whenever I reread them, a new wave of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian prophet. یعنی ہمارا بچہ تو صرف اس کے دماغ میں سو دیا جانے کا نشہ بھرا ہوا ہے، ہمارے بچے صرف کمانے، کھانے اور کیا بولتے کہ مستی کرنے پر بل دیتے ہیں، مگر غیروں کے بچے جب اسلام پڑھتے ہیں وہ اپنا قلم روک نہیں پاتے، وہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں اٹ از امپوسیبل فار اینی ون۔ یہ ہر اس ویکتی کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے، کس ویکتی کے لیے؟ who studies the life and character of the great prophet of Arabia۔ اس ویکتی کے لیے مشکل کام ہے جس ویکتی نے اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کا کچھ حصہ پڑھا ہو۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اپنے دل میں اس مہان پیغمبر کی عزت کے علاوہ کچھ اور محسوس کر سکے۔ یعنی ڈاکٹر اینی بیسنٹ ایک پڑھی لکھی خاتون کا ماننا ہے کہ جو بھی نبی کی زندگی پڑھے گا یقیناً نبی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج اگر نبی کی زندگی سے ہم دور ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ہمارے بچے پڑھے ہی نہیں ہیں تو جانیں گے کیسے؟ بس آئیے بھی پاس چلے گئے سعودی عربیہ، 25-50 کماتے 2-4 سال رہے، اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے بعد گھر پہ بیٹھ گئے، زندگی ہماری ختم ہو گئی۔ نہیں، بچوں کو پڑھایا جائے، عربی ہو، انگلش ہو، میتھ ہو، سائنس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، دنیا کی ہر تعلیم حاصل کرائیے، کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر اچھی سیرت دیجیے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ مذہب اسلام کا موٹو ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سماج پڑھ لے، اسلام چاہتا ہے کہ سماج پڑھ کے ترقی کرے، مذہب اسلام چاہتا ہے کہ دنیا تعلیم کے سہارے بلندی کو چھو جائے۔ یہ سارے پیغامات جو میرے ذہن و دماغ میں آئے میں نے آپ تک پہنچایا۔ بڑی پریشانی آپ کو ہوئی، رات کے اس آخری پہر آپ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ایک انعام آپ سن لیجئے، سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم، وہ غوث اعظم جن کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بلکہ آپ نے خود 40 سال تک عشاء پڑھ کر اسی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 40 سال تک جس غوث اعظم نے ایک وضو سے 2 نمازیں ادا کی، یعنی عشاء پڑھ کر جب بیٹھ گئے بستر پہ تو بالکل بیٹھے رہے، تو بیٹھے ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ عبادت کر رہے ہوں گے، وہ کسی مسئلے پہ غور کر رہے ہوں گے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، گن رہے ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ غوث اعظم کی آپ محفل میں بیٹھے ہیں جس نے 40 سال تک آپ سب بیداری کیے، تو ہم ان کے دیوانے اگر ایک رات عشاء پڑھ کے بیٹھ جائے تو زندگی میں کم سے کم 1-2 رات ایسی ہونی چاہیے کہ عشاء پڑھ کے بیٹھے تو فجر کا وقت ہو جائے۔ تو بڑے انعامات آپ کے لیے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب تک نہ چاہ لوں میرا کوئی بھی نام تک نہیں لے سکتا ہے۔ غوث اعظم کا کیا کہنا ہے؟ جب تک میں نہ چاہوں تو میرا کوئی بھی نام نہیں لے گا۔ تو جب غوث اعظم کے چاہے
بغیر کوئی نام نہیں لے سکتا ہے تو غوث اعظم کے چاہے بغیر کوئی جلسہ کیسے کرا سکتا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ غوث اعظم چاہے ہیں اس لیے جلسہ منعقد ہوا ہے، غوث اعظم نے چاہا ہے اس لیے آپ نے چندہ اکٹھا کیا ہے، غوث اعظم کی مرضی شامل ہوئی ہے اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ جس چیز میں غوث اعظم کی چاہت ہو گئی ہے یقیناً سمجھ لیجئے کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئی۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ بولنے میں ہم سے، سننے میں آپ سے جو غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ فرمائے۔ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی۔ ڈسٹرب ہوا مائنڈ بہت زیادہ ادھر ادھر کرنے میں، بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ اپنے علماء کی عزت کرتے رہیں، علماء کے پاس جاتے رہیں، ان کی محفل میں بیٹھے، ان کے پیغامات پہ عمل کریں، اسی میں آپ کی اور ہماری سب کی بھلائی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔